अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। चूँकि उलमा के बोल का ये आलिम के बोल का ये सिलसिला है, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब के एक बड़े प्यारे दोस्त हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और जब मैं सारी चीज़ें देख रहा था, पढ़ रहा था, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले भी मैं कुछ पढ़ रहा था, और इतना अच्छा लग रहा था बिकॉज़ ये जो बानी हैं उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के, 1993 में दौरे यतीमे में भी दुखी इंसानियत के सफ़र का आगाज़ किया। और वक्त के साथ हर आने वाले दिन में अल्लाह ताला जो है वो इनसे काम लेते रहे, जिसमें यतीम बच्चियों की शादी है, मुस्तहिक लोगों लिवर ट्रांसप्लांट है, यहाँ तक के मामला जो हैं बहुत आसानी से तय पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले 2017 में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बाकायदा फ़ाउंडेशन का आगाज़ किया है, जिसका नाम इन्होंने उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन रखा है। कोविड-19 के दिनों में भी आप लोगों ने बहुत काम किया, बच्चियों की शादी के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, खाने पीने के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, जो लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है डेली बेसिस पे। उसके अलावा जनाब बहुत सारे काम हैं जो ये लिस्ट में देख रहा हूँ। तो ये माहाना कफ़ालत भी कर रहे हैं, खाना फ़ी सबीलिल्लाह भी कर रहे हैं, गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन की तलाश में भी हैं, जो लावारिस से मैयतें लोग छोड़ जाते हैं उनकी तदफीन भी कर रहे हैं। फिर एक और सिलसिला जो कि मेरे लिए मुझे बड़ा तकलीफ़ दे लगता है, जो लोग बच्चों को कचरों के ढेर पे छोड़ के चले जाते हैं, उनका भी ख्याल करते हैं, उनको पालते पोसते भी हैं, उनको बड़ा भी करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर क़य्यूम रशीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपकी इन तमाम खिदमात का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी बखूबी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। सियालकोट की जब बात होती है तो वहाँ के लोग इस बात की बड़ी अच्छी तरीके से गवाही देते हैं कि जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। तो ये खुद ब खुद सिलसिला शुरू हो गया या एक अज़म था दिल में कि नहीं मुझे ये लेके चलना है या ये करना है? जी, कुछ दौरे यतीमी के एहसासात थे, महरूमियाँ थी, और वक्त के साथ साथ मैं यही समझता हूँ कि ये हारिस्तन अल्लाह की तौफ़ीक़ात से ही मुमकिन होता है। और जब अल्लाह तौफ़ीक देते हैं तो फिर मंजिलें भी आसान हो जाती हैं, बिल्कुल, रास्ते भी आसान हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ये सिलसिला मिलजुल के शुरू हुआ, कोई दोस्त यार भी साथ मिले या आप अकेले ही इस सफ़र को लेके जी, चलते सफ़र हैं? अकेले शुरू किया, अहलो अयाल के साथ, दोस्त अहबाब के साथ। अब अहलियान सियालकोट और इवन कि अब पूरा पाकिस्तान जो है वो कदम ब कदम, शाना बशाना जो है वो साथ दे रहा है। माशाल्लाह। हाँ जी। और माशाल्लाह अब 2017 में जब बाकायदा आपकी फ़ाउंडेशन शुरू हो गई, तो अब लोग और ज़्यादा जी, कुछ अल्फाज या कुछ निस्बतें ही ऐसी होती हैं कि उनसे वैसे ही कुदरती है और बरकत शामिल हो जाती है। अभी अलामा साहब से भी हम शेयर कर रहे थे। तो ये उम्मत लफ्सी ऐसा है कि आका सलाम के साथ जब निस्बत है तो यकीनन ना ही मेरी ज़ात के लिए है, ना ही किसी फ़र्द वाहिद के लिए है। और ये इंशाअल्लाह ताला मेरी सोच से ज़्यादा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, और डॉक्टर कामयाबी साहब दी। हमने ये भी सुना कि आप लोग बिल्कुल मतलब बायस नहीं होते, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, आप लोग बस हेल्प आउट करते हैं। फैसल भाई, ये सिर्फ संडे वाले दिन ना मेरे पास एक बच्चा जो है उसके पेरेंट्स नहीं थे और भीख मांगने वालों ने उसे उठा लिया और उसके ज़ख्म खरोच के उसको इस कदर अजियत दी कि वो कोई भी पास आता तो कहता था मुझे मारना ना, मुझे मारना ना। तो मुझे पता ये क्रिश्चियन है। मैंने उसकी ड्रेसिंग वगैरह कराई, उसे साफ़ सुथरा किया, नहलाया, और मैंने कहा जी आज अफ्तारी के वक्त आपका ईस्टर भी हम सेलिब्रेट करेंगे। और आप यकीन करें कि जब अफ्तारी हुई तो हमने चॉकलेट मंगवाए और उसके हाथों से डिस्ट्रीब्यूट कराए, और इस कदर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत है, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल। इंसानियत है। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। आपसे भी बात करते रहेंगे, हमारे उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। और आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है। जी हज़रत, जी बिस्मिल्लाह। चूँकि हमारा पड़ोस है, डॉक्टर साहब हमारे शहर के मसीहा हैं। माशाल्लाह। वो बच्चे जिनको इन्होंने कचरे से उठाया, वो लोग जो ज़ख्मों में लिथड़े हुए किसी न किसी कचरे कुंडी पे लारी अड्डों पर पड़े हुए थे। आप कभी मौका मिले तो आप वहाँ चले जाएं। अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता कि जब डॉक्टर साहब वहाँ जाते हैं तो इनको वहाँ सारे अब्बू कहते हैं। अच्छा। यानी ये वहाँ सबकी अम्मी भी हैं, अब्बू भी हैं। वो तमाम लोग जब इनकी तरफ आते हैं, वो बच्चे जब इनके साथ चिपकते हैं
اس خوشی کا اظہار میں نے کبھی کسی کو اپنی اولاد کو کسی کی نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح والد کے ساتھ چپکتا ہو جس طرح وہ بچے ان کے ساتھ جا کے چپکتے ہیں. اور ماشاءاللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے ابھی بہت بڑا سلائی سینٹر بنایا تھر پارکر میں. 200 پروجیکٹ ان کے تھر پارکر میں چل رہے ہیں, ماشاءاللہ یعنی 200 بستیوں کو پانی دے چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں اللہ بہت کامیاب کرے جی. اینی تھنگ وی کین ڈو جسٹ لیٹ اس نو. اور ہم بھی یہاں پہ آپ کے لیے کھڑے ہیں جی, اور بالکل جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم بالکل کریں گے. انسانیت کے کار خیر کے لیے جو جس سے جہاں موقع ملتا ہے انسان کو کرنا چاہیے. اچھا جی, آج کا جو موضوع ہے بہت سنتے ہیں ہم, کہیں بھی محفل میں بیٹھ جائیں کسی سے بھی بات ہو, ایک بڑا عام سا جملہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے, باس ٹائم پورا ہو گیا ہے, قیامت آنے والی ہے. باس یہ ہو گیا ہے, قیامت آنے والی ہے. پھر ایک اور جملہ سنتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں آ جانی ہے, کہ ہم نے کچھ ایسی گڑبڑ کر دینی ہے کہ قیامت آ جانی ہے. پھر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو قیامت ہے یہ پوری دنیا پہ قیامت نہیں آئے گی, یہ کچھ علاقوں پہ جو ٹوٹتا ہے اس کو قیامت کہتے ہیں, جیسے کہیں سیلاب آ گیا, کہیں زلزلہ آ گیا, کچھ ہو گیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں جی قیامت ابھی آ نہیں سکتی. اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ گھومتی رہتی ہیں. اور مجھے یاد آ گئے ڈاکٹر صاحب, وہ بڑے بیانات آتے تھے ان کے قیامت کے حوالے سے, وہ ہم بڑے غور سے سنتے تھے. تو اینی وے ہمارے جو علماء کرام یہاں موجود ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ دیکھیں اس پہ تو خیر چاہے کوئی بھی مسلک ہو, کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی مذہب ہو, دے بلیو ان دی اینڈ آف دا ورلڈ. یہ تو ہر مذہب مانتا ہے یہ بات. یہ تو بالکل سچی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ججمنٹ ڈے آنا ہی ہے, اسے قیامت کہہ لیں, ججمنٹ ڈے کہہ لیں, اینڈ آف دا ورلڈ کہہ لیں, اینڈ آف دا یونیورس کہہ لیں. یونیورس تو نہیں کہیں گے, اینڈ آف دا ورلڈ کہہ لیں. تو اسی وجہ سے بہت ساری مہم بھی چلائی جا رہی ہیں تاکہ آپ زمین کو بچا سکیں. بٹ قیامت کہتے کسے ہیں, کب آئے گی, کیا اس کا علم صرف اللہ کو ہے؟ اس حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کھولی جائے تاکہ آج سب سے بات ہو جائے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہر ایک چیز کو بنایا ہے اس کی ایک طبعی عمر رکھی ہے. انسان کو بنایا اس کی ایک عمر رکھی ہے, جانوروں کو بنایا اس کی ایک عمر رکھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک عمر رکھی ہے کہ جب اس ساری چیزوں کا اختتام ہوگا اور وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ وحدہ لا شریک مرنے کے بعد جتنے بھی مکلفین ہیں یعنی انسان اور جنات ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کرے گا اور ان سے حساب و کتاب لے گا. تو مرنے کے بعد یہ جس دن ہم زندہ ہوں گے اور دوبارہ جس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کر کے ہم سے حساب و کتاب لے گا تو اس دن کو یوم القیامہ کہتے ہیں. کئی نام قرآن مجید میں اس کے ذکر کیے گئے ہیں. یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے, یوم الحساب بھی کہا گیا ہے, اور اس کو یوم الحق بھی کہا گیا ہے, اور کئی اور نام اس کے ذکر کیے گئے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف آسمانی مذاہب میں اس کا باقاعدہ طور پر تصور ہے, اور ایک مسلمان جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے ان میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اس کا حساب و کتاب ہونا اور اس کے بعد اس کا جنت اور دوزخ میں داخل ہونا, یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے. بے شک. اب رہ گیا معاملہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو قیامت کا علم ہے؟ تو میں اس کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ قیامت کا کلی قطعی ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. قیامت کا کلی قطعی ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب کیا اس نے وہ علم کسی نبیوں یا ولیوں یا ملائکہ میں سے کسی کو عطا کیا ہے یا نہیں کیا؟ اہل سنت و جماعت میں دو طرح کے موقف آئے ہیں. اس میں بہت سارے محدثین, متکلمین, مفسرین اس طرف ہیں کہ قیامت کا علم بھی کسی کو نہیں دیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے محدثین اور مفسرین اس طرف بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کل موجودات کا علم عطا کیا اور
ان موجودات کے علوم میں سے ایک علم علم القیامہ بھی ہے، اور اسی دیے گئے علم کے مطابق اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اگر کسی کو کسی کے گھر کا ایڈریس ہی نہیں پتا، کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، تو وہ نشانی کیسے بتا سکتا ہے؟ واہ، تو یہ نشانی بتانا، پھر قیامت کے ایک ایک جزی کی الگ الگ سے خبر دینا، یوں حساب ہوگا، یوں تم بلائے جاؤ گے، یوں تم اٹھائے جاؤ گے، یوں نبی آئیں گے، یوں تمہیں میزان پہ لایا جائے گا، یہ سوال ہوگا، یہ جواب ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے ہزاروں چیزیں اپنی امت کو بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قطعی طور پر بالکل ہی حضور کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو پھر یہ جو بیان کیا ہے یہ کیا ہے؟ تو اس کا یہی جواب دیا ہے، جیسے علامہ خازن نے، امام ساوی نے، اور کئی محدثین علماء مفسرین ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے، جیسے امام زرقانی نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے، جو کچھ حضور مناسب سمجھتے تھے انہوں نے وہ ہمارے سامنے بیان فرما دیا، جو نہیں سمجھتے تھے وہ خدا کے رازوں میں سے راز سمجھ کر اس سے خاموشی اختیار کی۔ ٹھیک ہے، حضور سے کئی دفعہ پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آپ نے کبھی تو فرمایا تیاری کتنی کر رکھی ہے، کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر جبریل نے آ کر سوال کیا حضور قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا کہ سوال کرنے والا جواب دینے والے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کی ان علماء یہ تعبیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے راز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ایٹامک کے اندر بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، وہ ایٹم بم بناتے ہیں۔ اب کوئی بندہ ان کو مجمع میں یہ ٹی وی پہ بلا کے پوچھے ڈاکٹر صاحب ایٹم بم دا فارمولہ کی ہے، اس نے کب بتانا ہے؟ تو اس نے مسکرا دینا ہے، یہ اس نے آگے سے کہنا ہے تو نے ایٹم بم مارنا ہے دنیا پہ، اس نے کسی نہ کسی حکمت انگیز حکمت آفرین بات کے ساتھ اس کو جواب دے دینا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جتنا مناسب سمجھا اپنی امت کو اس حوالے سے آگاہی دی، اور جو مناسب نہیں سمجھا اس سے خاموشی اختیار کی، اور بتا دیا کہ اس کا حقیقی قطعی یقینی علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ بس یہی ہم اس حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ جی، ظاہر سی بات ہے جب قیامت کے حوالے سے بات ہوتی ہے سبحان بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا، بہت ساری علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں قیامت کے حوالے سے، اس میں کون سی ایسی علامات ہیں جو صغرا ہیں، ایسی کون سی علامات ہیں جو کہ چھوٹی علامات ہیں؟ سو ان پہ بھی تھوڑی سی اگر بات ہو جائے تو۔ رسول الکریم، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، اور نبی کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو بارگاہ عالم الغیب والشہادہ سے خبریں لا کر امت کو منتقل کرے۔ سبحان اللہ۔ نبا خود خبر کو کہتے ہیں، لیکن جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اس کا قطعی حتمی یقینی علم وہ اللہ کو ہے، اور اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بابت سوال کرنے پر فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جتنا پوچھا گیا ہے، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف آیات میں بھی واضح کیا کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ اللہ کریم نے ساری کائنات سے زیادہ علم جو دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور جس کو علم عطائی سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو علم ذاتی ہے وہ ساری چیزوں کا اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، اب قیامت کے بارے میں جو علامات ہیں، تو ایک ہے علامات بعیدہ، اور ایک ہے علامات موجودہ، ایک ہے علامات قریبہ۔ بعض نے اس کو یوں بھی تعبیر کیا ہے کہ ایک علامات صغرا ہے، ایک علامات کبریٰ ہے۔ اس کو مختلف علماء نے، جیسے ایک کتاب ہے الاشاعہ لاشراط الساعہ، اور ایک جگہ پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علامات قیامت میں سے جیسے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر یاجوج ماجوج ہوں گے، پھر دابت الارض ایک جانور نکلے گا، اور سورج جو ہے وہ بجائے مغرب کے مشرق سے جو ہے وہ ڈوبے گا اور اس کا عکس ہو جائے گا۔ اسی طرح جو چھوٹی علامات ہیں، تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ہے، جو قوم کی امانت ہے، لوگ اس کو ہڑپ کر جائیں گے،
اور امانت کو غنیمت سمجھ کر کھائیں گے اس میں خیانت ہوگی، زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھ کر ادا کیا جائے گا، دین کا علم حاصل کر کے دنیاوی مفادات کو حاصل کیا جائے گا، اور آدمی بیوی کا غلام اور ماں کا نافرمان بن جائے گا، دوست کو گلے لگائے گا، باپ کو پرے ہٹائے گا، ظہرت الاصوات یا ارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں دنیاوی باتیں اور شور و غل ہوگا، اس کی ایک صورت موبائل بھی ہے۔ اسی طرح قبیلے کا جو لیڈر ہے وہ فاسق ترین آدمی ہوگا، زعیم القوم ارذلہم، قوم کا لیڈر اور حکمران بھی رذیل ترین آدمی ہوگا، اکرم الرجل، عزت کی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی کہ بیٹی ماں کے اوپر ایسے روب جاڑے گی جیسے یہ اس کی ماں ہو۔ اور ایک علامت جو بہت خطرناک ہے، فرمایا لعن آخر هذه الامة اولها، بعد والے پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے، او جی ان کو کیا پتا، بڑے بڑے محدثین پر زبانیں تراز کریں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں لکھا، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا صحابہ کے زمانے میں جب کوئی کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے علی الرأس والعین، ہمارے سر آنکھوں پر نبی کی بات آ گئی، لیکن اس کے بعد جب زوال آتا چلا گیا، اب ہم سے جب کوئی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہتے سمو لنا رجالکم، بھائی سند تو بتاؤ، الاسناد من الدین، تم نے کس سے سنا، تمہارا استاد کون ہے، تمہاری نسبت کن سے جا کے ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے کہ سند جو ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے، اگر یہ سند کی لڑی اور کڑی نہ ہوتی تو جس کے جی میں جو آتا وہ کہتا چلا جاتا۔ ایک علامت یہ ہے کہ 3 جگہ پر دنس جائیں گے لوگ، خسف بالمشرق بالمغرب و بجزیرۃ العرب، یعنی زلزلے زیادہ ہو جائیں گے، قتل زیادہ ہو جائے گا، زنا زیادہ ہو جائے گا، گانا بجانے کے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹ اور میوزیکل کنسرٹ یہ زیادہ ہو جائیں گے، شرابیں زیادہ پی جائے گی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کو ڈائیورٹ کیا۔ ایک آدمی اپنی والدہ کے ساتھ ایک گھر کو بنا رہا ہے، آپ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہا جی یہ گرنے والا ہے اور ہم اس کی تعمیر اور مرمت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دوسرے نے سوال کیا قیامت کا، آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا قیامت کے قریب باطل قومیں تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے انوائٹ کرے گی، آؤ مسلمانوں کو مارو، جیسے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کے جاگ اور خس و خاشاک کی طرح ہوگے، سٹیبلٹی نہیں ہوگی، رعب اور دبدبہ نہیں ہوگا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمائے تم میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ ومل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند سمجھنا۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ وترکها مفتاح لکل فضیلہ، اور دنیا کی محبت نکل جائے ساری فضیلتیں مل جائے گی۔ اللہ ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق نصیب آمین فرمائے۔ ثم آمین۔ اور ڈرا کے رکھ دیا سبحان بھائی نے۔ مفتی سبحان، آپ سیریسلی کچھ چیزیں بتا رہے تھے تو آرام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم آج کے دور میں، بٹ اینی وے آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہے۔ علامہ صاحب ابھی بات ہو رہی تھی، دجال کی بھی بات ہوئی، یاجوج ماجوج کی بھی بات ہوئی، ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ دجال کیسے آئیں گے، یاجوج ماجوج کیسے آئیں گے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصر و معین۔ دیکھیے قیامت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر گھنٹوں گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ آپ نے انٹرو میں جو جملے کہے بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ ہم روز جو بھی مصیبت آتی ہے اس کو قیامت کہتے ہیں، بالکل روز روٹین کی زندگی میں، ہاں، لیکن جب قیامت کہتے ہیں تو اس کی تلخیوں کی وجہ سے کہتے ہیں۔
اس میں موجود مشکلات کی وجہ سے کہتے ہیں. اگر کسی کا باپ مر جائے تو کہتے ہیں اس کے لیے قیامت ہے. اس کسی کے گھر کی پہ ماں، قیامت ٹوٹ پڑی. ہاں بالکل. اگر کسی کا بیٹا جدا ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے لیے قیامت ہے. اس ہاں، کی جیسے ابھی تو تلخیوں کی وجہ سے. سیلاب آیا، سب یہی کہہ رہے تھے ٹھیک کہ آج قیامت یعنی اس کا قیامت مطلب برپا. یہ ہے کہ وہ چیز جس کی تلخی سب سے زیادہ ہو وہ سب سے بڑی قیامت ہے. جی بالکل. عام اصطلاح میں ہر انسان چاہے وہ مذہبی ہو یا نہ ہو، دیندار ہو یا نہ ہو، اس کلی قاعدے کو سمجھتا ہے کہ قیامت سے مراد یہ ہے، قیامت کا مفہوم یہ ہے عام اصطلاح میں. جب ہم قرآن کریم کی طرف اور احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، تو قیامت کیا ہے؟ قیامت خود قاف الف میم قامہ سے ہے، یعنی انسان کا کھڑا ہونا. کہاں پر؟ اللہ کی بارگاہ میں. اس وقت ہم اللہ کو اپنے آپ پر حاضر ناظر سمجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے. جب جواب دہ نہیں سمجھتے تو اپنی مرضی کرتے ہیں. واہ. لیکن اگر ہم کھڑے ہوں، فرض کریں آپ کے علاقے کا ایس ایچ او گن ہاتھ میں لیے کھڑا ہو اور آپ پر الزام ہو کہ آپ نے فلان جرم کیا ہے، تو آپ اس کے سامنے کس طرح سے جواب دے رہے ہوں گے؟ ایک ایس ایچ او کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ اپنے سامنے گن لے کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ سے آپ پر لگائے گئے الزام کا جواز مانگ رہا ہے. جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حاضر اور موجود پاتا ہے شعوری طور پر، تو اس کی قیامت کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. وہ پھر اپنے آپ کو ہمیشہ جواب دہ سمجھتا ہے. جب جواب دہ سمجھتا ہے تو پھر وہ نافرمانی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ جو قیامت کی بھی بڑی اچھی تشریحات کی دونوں علماء کرام نے. قیامت کے دو مرحلے ہیں، ایک انڈیویجول قیامت ہے اور ایک اجتماعی ہے. انڈیویجول قیامت کیا ہے؟ جیسے ہی انسان کے جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو جائے اس کی انڈیویجول قیامت شروع ہو گئی، چونکہ وہیں سے اس کو موت کی ہولناکیاں نظر آنے لگیں. اس عالم میں اس نے وہ کچھ دیکھ لیا جو وہ یہاں پر رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. یہاں اور وہاں کا فرق صرف ایک پردہ ہے، صرف ایک پردہ، ایک سکرین ہے. اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو یہ بھی وہی ہے، وہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. پردہ ہے تو اس لیے ہم اپنے آپ کو یہاں پر سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو کوئی اور دنیا سمجھتے ہیں. اب جس بندے کی جان اس کے بدن سے نکل گئی، اس کے بعد وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ قیامت تو وہیں سے اس کی شروع ہو گئی. وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ اپنی اصلیت دیکھتا ہے، جو کچھ وہ ہے. اگر وہ اندر سے پورا آگ ہے تو اسی آگ کو دیکھتا ہے، وہی تو جہنم تھا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، انسان کے اپنے باطن پر غور کریں. باطن انسان کا ظاہر میں آ جانا اور ظہور کرنا اس کا، وہی اس کے لیے انڈیویجول قیامت ہے، انفرادی طور پر. ٹھیک. لیکن جب عالم آخرت کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہی قیامت اجتماعی ہے تمام انسانوں کے لیے. یہاں پر جب انسان کے جسم اور اس کی روح کا رشتہ کٹ جاتا ہے تو اس کے اندر موجود وہ ساری بیماریاں جن کو ہم اس وقت بیماری کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہے عذاب، وہ ہے تکلیف، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اگر بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں، آپ نے بھی شاید کبھی ایسا کوئی خواب دیکھا ہو کہ آدمی کسی خوفناک چیز کو دیکھتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے نہ چیخ سکتا ہے، ایک انتہا درجے کے پریشر میں ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، تو یہ تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتا ہے نا. اور اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھ کھلتے ہی کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، یہ خواب تھا. لیکن انسان جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو اس کی نسبت لاکھوں گنا زیادہ سخت کیفیت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کے لیے خود کو یہاں پر تیار نہیں کرنا چاہیے کہ آنکھ کھلتے ہی آدمی یہ نہ کہے یا اللہ یہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی، تیرا شکر ہے. تو یہ جو قیامت ہے وہ کوئی بہت دور کی چیز نہیں ہے. الیس الصبح بقریب، یہ اسی قیامت کے لیے ہے قرآن کریم میں. وہ بہت قریب ہے بھائی تمہارے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا ناطہ اس بدن اور روح کے درمیان جیسے ہی کٹ جاتا ہے تو وہ قیامت تو آ گئی. حضرت میں سوال کی طرف واپس آتا ہوں. اس میں جو میری ایک بات تھی یاجوج ماجوج والی، جو ایک آج کل بڑی عام گفتگو ہو گئی ہے، یہ اس میں یہ کیونکہ وہ کہیں شاید کسی نے پڑھا ہے یا وہ سنا ہوگا کہ آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ناک چپٹی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں یہ چائنیز قوم ہے.
यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं, सीरियसली सही- लोग सही लोग ये बात बातें है। करते हैं, ये सवालात आए हुए हैं। ये बड़े अहम सवालात हैं, हाँ, अहम लोग सवालात हैं। कहते हैं देखें, ये बेसिकली दीवार चीन मैंने है। पहले आपसे अर्ज किया, जितना तौहीद का टॉपिक अहम है जी जी उतना ही क़यामत का टॉपिक भी अहम है। बिल्कुल। दो जुमले कह के हम आगे बढ़ जाएं और कहें हक अदा हो गया, ये नहीं है। सही है। इसलिए जब आप क़यामत के आसार और अलामात की बात करेंगे, और अलामात क़यामत में से जब आप याजूज माजूज की बात करेंगे, जब आप दज्जाल की बात करेंगे, जब आप दीगर उन हवादिस की बात करेंगे, एक एक हादसे और एक एक अलामत पर मेरा ख्याल है कम अज कम भी एक प्रोग्राम की ज़रूरत है। जी यही जो याजूज माजूज की आप बात कर रहे हैं ना, इस पर उन अहादीस को जमा करके बयान करने की जरूरत है कि इन अहादीस का जाहिर क्या कहता है, इनका बातिन क्या है, क्या जाहिर और बातिन एक है, या इन अल्फाज के जरिए से हमें किसी और हकीकत की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की गई है। यही चीज दज्जाल के हवाले से है। दज्जाल एक आंख वाली एक ऐसी मखलूक जो इंतहाई खौफनाक है और उसकी खुराक पहाड़ों से ज्यादा बड़ी है। ये यानी एक तसव्वुर दिया गया है आपके मौजूद अहादीस में। अब आया इसका मतलब खारिज हदीस या खारिज हमारे वजूद से बाहर एक ऐसा वाकई देव हैकल मौजूद है जो तमाम मखलूक़ात को एक लुक़मे के तौर पर खा सकता है, या इससे मुराद कोई और चीज़ है, किसी और हकीकत की तरफ आपको मुतवज्जे किया गया है। यही दज्जाल के हवाले से जितनी भी रिवायात हैं एक दफ़ा निकाल कर देख लें। उन रिवायात को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दज्जाल से डराया गया है और उससे कहा गया उसकी अलामतों के हवाले से उसकी एक आँख होगी, एक आँख। मैं ख़त्म कर दूँ या 7-8 मिनट हो गए? हाँ हाँ अच्छा एक आंख। हाँ 15 मिनट पे आगे उनको ख्याल नहीं आता, क्वेश्चन 16 मिनट पे ख्याल नहीं आता, इधर बहुत जल्दी ख्याल आ जाता। आप भी ख्याल करवा दिया करें। जी प्रोफेसर साहब, दज्जाल की बात हो रही है। दज्जाल को ये तो देखो, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। आज क़यामत की निशानियों पर बात हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में। प्रोफेसर साहब एक बात आई है मेरे दिमाग में, बोल दूं? जी जी मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ जी। कि अगर मुझे शो की रेटिंग्स बढ़ानी होती ना तो मैं सबसे पहले इन लोगों को लड़ाता आपस में। ये आपने देखा है कैसे हंसते खेलते रहते हैं जी यहाँ जी पे? जी बहुत ये देखें सिर्फ, जी इंशाअल्लाह। हमें ये ड्रामे नहीं करने यहाँ बैठ के। तो माफी हजरत। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं इक़्तरबतिस साअत वंशक़्क़ल क़मर। क़यामत की कुछ निशानियाँ तो ज़ाहिर हो चुकी है, रूनमा हो चुकी है, वाक़ई हो चुकी है, हो गई? होगी रूरमा हो चुकी है। उन निशानियों में से एक निशानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत है, ये पूरी हो गई। और दूसरी निशानियों में से जो रूनमा हो चुकी है वो है यहूद का एक जगह जमा हो जाना। मुहद्दिसीन जब ये हदीस पढ़ाते थे कि मुसलमान यहूदियों से लड़ाई करेंगे तो उनके लिए मुश्किल था कैसे बयान करें इसको। यहूदी तो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, थोड़े कर कैसे लड़ाई कैसे होगी इनसे। अल्लाह ताला ने इनको एक जगह जमा किया और ये रूनमा होगा। इसराइल का वजूद खुद क़यामत की निशानी में से निशानी है। वाह 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 वाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहाँ जिसकी एक इब्तदाई से इंतहा भी है, बिल्कुल इसको ख़त्म भी होना है, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसने अपने रसूल के ज़रिए हमें ऐसी बातें बता दी कि क़यामत आने से पहले हम उसकी तैयारी कर लें। सुभान अल्लाह। उनसे पहली निशानी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वो है यतक़ारबुज़ ज़मान, ज़माना सिमट जाएगा। जैसे आप कहते हैं ग्लोबल वाइज यतक़ारबुज़ ज़मान, ज़माना सिमट जाएगा। आज देख लीजिए ज़माना कैसे सिमटा हुआ है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरफ़ाउल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा। अब यह इल्म से मुराद इल्म शरीयत है, दूसरा इल्म तो बहुत आम है। तो जो लोग नबी करीम साहबा ने फरमाया कि इल्म कैसे उठाया जाएगा या रसूल अल्लाह, नबी करीम इन्नल्लाह ला यक़बिल इल्म बिंतिज़ाइ मिनस सुदूर, अल्लाह ताला इल्म दिलों से नहीं निकालता। इन्नमा यक़बिल बिक़ब्दिल उलमा, अल्लाह ताला उलमा को उठा लेते। जब उलमा उठ जाएंगे उनके पीछे जाहिल लोग आएंगे जिनको दीन की समझ नहीं होगी, अपने आप मुफ्ती बनाए बैठेंगे। ये इस हदीस में उम्मत की जिम्मेदारी डाली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो जिस तरह तुम अपनी दुनिया की फ़िक्र करते हो तुम्हारे अंदर डॉक्टर और इंजीनियर पे, उसी तरह इसकी फ़िक्र करो तुम्हारे अंदर सही इल्म दीन वाले उलमा भी पैदा हो।
اس کے لیے بھی ادارے بناؤ. علم اگر علماء اگر عالم اٹھ جاتا ہے اس کے پیچھے ایسا عالم نہیں رہتا, اس کی جگہ لے, پھر اس کی جگہ کون لیتے ہیں؟ جاہل رہتے ہیں. پھر ایسے لوگ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں جن کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھنا پسند کرتے, وہ بیٹھ کر فتوے دیتے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ یکسر الجہل, جہالت عام ہو جائے گی. جہالت دینی جہالت ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ آج کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا انجینئر ہے, آپ اس سے سورہ فاتحہ سن لیجئے. یعنی دنیاوی معاملات بڑا اعلیٰ ہے, لیکن دین کے معاملہ میں انتہائی نیچے. خلوہ اخلاص تک نہیں آتی, نماز جنازہ تک نہیں آتی. نماز جنازہ پڑھنے جاتے دیوار بن کے کھڑے رہتے پیچھے. یہ جہل, اصل جہالت دینی جہالت ہے, سمجھ نا. اور دینی جہالت جو ہے یہ انسان کو دنیا بھی تباہ کرتی ہے, اس کی آخرت بھی تباہ کرتی ہے. اور دوسری بات, تیسری بات جو رسول نے فرمائی ہے, یکسر الجہل و یکبیں عام پی جائیں گی, بدکاری عام ہو جائے, شرابیں بھی عام ہو جائیں گی, پیئیں گے لوگ. اور اسی طرح لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکسر الکتاب, یہ ہم نظر آ رہی ہے, لکھنا عام ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے آج ہر شخص لکھ رہا. یہ تو وہ نشانیاں جو رونما ہو چکی ہیں, باقی بڑی نشانیاں جو وہ ابھی رونما نہیں ہوں گی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوست میسج کر رہے ہیں کہ بھائی یہ قیامت کے اوپر کیوں باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ ضروری چیزیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ تمام علماء کرام ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تیاری اگر مکمل ہو کسی سفر پہ جانے کی تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی. تو پیسے پورے ہوں, ویزا صحیح لگا ہوا ہو, ڈیسٹینیشنز جہاں جہاں آپ نے بک کروائی ہیں وہ سارے ہوٹل کے کمرے پراپرلی بک ہوئے ہوئے ہوں, آپ کو پتہ ہو کہاں سے گاڑی لینی ہے, کہاں پہ ڈراپ کرنی ہے, تو اتنا مزہ آتا ہے سفر کرنے کا. اب آپ منہ اٹھا کے کہیں نکل جائیں تو کتنے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو یہ صرف یہ تھوڑی سی بات یہ سمجھنے کی ہے. لیکن چلیں جی جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا صرف ذلیل و خوار ہوتے ہیں, اگر صرف ذلیل و خوار ہوتے تو قابل برداشت تھا. اگر ایک بندہ کینسر کا مریض ہو, تکلیف بھی اندر ہو, دوسرے کہیں بھائی جاؤ ڈاکٹر کے پاس آپریشن کرو, وہ کہیں نہیں ڈاکٹر جو ہے پھر آپریشن کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ تمہیں بیماری ہے اس لیے ایسے ہی ٹھیک ہوں میں. شاہ صاحب اس پہ تو ہماری مشکل یہ ہے, بڑی لمبی تفصیل ہے. ہمارے یہاں تو یہ ایک نارملی عادت ہے, ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے اس ڈر سے کوئی بیماری نہ نکل آئے. ہاں یہ ہے ہماری پرابلم ہے ہمارے, یہ ہے ہماری مشکل. یہ بہت مشکل ہے. اس لیے بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, علماء کو سننا چاہیے, کتابوں کو پڑھنا چاہیے, قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ بھئی اگلا سفر جو ہے وہ ہو سکتا ہے آج رات کو میرا شروع ہو جائے, آج رات اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا, نہیں, اگلی سانس کا نہیں پتا سر. پھر میں کیا کروں گا بھائی. بالکل. ابو محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ والی بات میری کلیئر کریں, وہ جو لوگ یاجوج ماجوج کو چائنیز قوم سے جوڑتے ہیں, بیکاز اس میں وہ ہے نا بیٹھ کے دیوار چاٹ رہے ہیں اور ان کی چپٹی آنکھیں ہیں, چھوٹی ناکیں ہیں, اور وہ دیوار چاٹ رہے ہیں تو دیواریں چین بھی سامنے آتا ہے, پھر وہ بھی سامنے آتا ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ بھی میرے خیال سے کلیئر ہونا چاہیے پبلک کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت سے پہلے قیامت تو یہ ہے کہ اس کی تیاری نہ ہو, اور قیامت کا جو ذکر ہے ہمارے ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نالین مصطفیٰ کی برکات ہیں کہ مسلمانوں کے لیے پیپر آؤٹ کر دیا گیا. واہ 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 واہ, کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے پیپر آؤٹ ہو جائے اور پھر بھی وہ اس کی تیاری نہ کریں. ہم نشانیاں سنتے یا بتاتے ہوئے بھی اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں جس طرح کوئی بڑا خوبصورت فنکشن ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے. قیامت کس طرح کی ہوگی؟ اگر اس کی ہولناکی کا تصور انسان کر لے تو زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے. آپ دیکھیے نا, جب بندہ بخار میں ہوتا ہے, فیور میں ہوتا ہے, 102, 3, 4 کا فیور ہو جائے تو بندے کی زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے, زبان کڑوی ہو جاتی ہے. اگر یہاں چھوٹا سا فیور ہونے سے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا, تو جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا اس وقت کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص آئے گا قیامت میں جس نے دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی. صرف وہ قیامت کو دیکھے گا, اس سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کوئی آسانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی آسانی نہیں دیکھی. ایسا شخص آئے گا کہ اس نے دنیا میں کوئی آسانی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی, مگر جب اسے جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا جائے گا تو وہ دنیا کی ہر تکلیف کو بھول جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی آزمائش, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی میں نے دیکھی ہی نہیں ہے. جہاں ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو پھینک دے
حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ معروف رشتہ ممتا کا ہے. ممتا کا کتنا پیارا خوبصورت رشتہ ہے کہ ماں لڑ پڑتی ہے ہر جگہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھڑ جاتی ہے. مگر قیامت اسے کہتے ہیں جہاں ماں انکار کر دے گی، اپنے سینے سے جدا کر کے بچے کو پھینک دے گی، اسے قیامت کہتے ہیں. یاجوج بعد میں آئیں گے، ماجوج بعد میں آئیں گے، دجال بہت بعد میں آئے گا. اس سے پہلے کئی قیامتیں آ چکی ہیں، کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. کچھ روایات کے مطابق ہمارے جو اکابرین نے ان کو اکٹھا کیا تو صغرا کبرا کو ملا کر 132 نشانیاں ہیں. اور بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو گزر چکی ہیں، جو ہو گئی ہیں. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کے علاوہ میرے پاس کیا تیاری ہو سکتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باغ خلیل کی کھجوریں گر جائیں تو سمجھنا قیامت قریب ہے. باغ خلیل جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، آج وہاں جائیے، ساری زندگی صدیوں 14 صدیاں وہاں کی کھجوریں نہیں گریں. یہ وہ کھجوروں کا باغ ہے جو انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، مگر اب وہاں ایک کھجور بھی نہیں ہے. فرمایا فلسطین کی جھیل خشک ہو جائے گی، کبھی زندگی میں خشک نہیں ہوئی. ساری زندگی وہاں یہودی عیاشیاں کرتے رہے، مگر اس میں میرے خیال میں اب 2 سے 3 فٹ پانی بھی نہیں ہے. فرمایا لد کا مقام جب عام ہو جائے تو سمجھنا قیامت قریب ہے. آج اسرائیل نے اپنے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام لد رکھا ہے، اور وہیں سے وہ لد اس کا مقام کیوں رکھا ہے کہ انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ دجال یہاں سے بھاگے گا اور اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے. تو قیامت سے پہلے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپر اللہ نے آؤٹ کیا ہے، اللہ نے بڑا رحم کیا ہے، اللہ نے بڑا پیار فرمایا ہے. جہاں تک تعلق یاجوج ماجوج کا ہے تو یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے، اس کا ذکر حدیث کے اندر جتنا ہے ہم نے اتنا ہی ماننا ہے. اس سے زیادہ اپنی طرف سے کسی کو چائنا کو ہم کہہ دیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، کبھی ہمیں تمہارے تعلقات ریشیا سے خراب ہو جائیں تو ہم انہیں کہیں جناب یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور کبھی ہم کسی اور قوم کو یاجوج ماجوج کہہ دیں. اور ہاں جی، تو اس کے اوپر فتاوی جات بھی موجود ہیں، علماء کرام کی بحث بھی موجود ہے. لیکن یہ وہ ایسی قوم ہے جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ قوم آئے گی، پہاڑوں سے اوپر سے اترے گی، اور ان کی کچھ علامات وغیرہ بھی بتائی گئی ہیں. بحر طبریہ کا پورا پانی یہ پی جائیں گے، اور پھر ان کے لیے ایک ایسا مرض اللہ تعالیٰ لائیں گے، اس مرض کی وجہ سے یہ تمام یاجوج ماجوج کی جتنی قوم ہوگی، جتنے یہ لوگ ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے. ہاں، وہ مفتی نوید عباسی صاحب، آپ سے بھی میں پوچھوں گا، یہ بات میرے دماغ میں آئی کہ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں. اس طرح کا بھی کچھ ہے میرے خیال سے ایک سلسلہ. ہاں 30 دجال ہیں. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھوڑا بھی سا مائک فرمان قریب ہے، کر لیجیے گا جی. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. حضور نے فرمایا سیقول فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے، اور وہ یہ اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں. یہ ایک نہیں 30 ہیں. اور حضور نے فرمایا یہ سارے کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا، یعنی نبی علیہ السلام کو نبی قیامت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. حضور آخری نبی ہیں، اور حضور نے پہلے نبیوں کی نبوت پر مہر لگائی ہے. حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد تو یہ جتنا آپ کو فتنہ اور فساد اس وقت نظر آ رہا ہے، پہلے بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ آ گئے. مسلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جنگ کی، اور اس انداز میں جنگ کی اس کاز کے لیے، ختم نبوت کے لیے، کہ انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا عہد کیا، اور بالآخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. بعد کے ادوار میں بھی ہارون الرشید کے زمانے میں بھی ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اس کا بھی سر جو ہے وہ قلم کیا گیا. اور ہمارے عصر میں لمحہ موجود میں بھی ایسے فتنے موجود ہیں. آپ دیکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً لوگ جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں.
بر صغیر پاک و ہند جب تقسیم نہیں ہوا تھا، انگریز جب یہاں موجود تھا، اس وقت بھی ایک بدبخت نے، مرزے نے نبوت کا اعلان کیا تو علماء اسلام نے اور خاص طور پر حضرت تاجدار گولڈہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، اور اپنے جو ان کا روحانی مقام ہے اور جو ان کا علمی مقام ہے اس کے ساتھ تمام مسالک کے علماء نے ان کو متفقن علیہ قائد بنایا، اور آپ نے اس کا مقابلہ کر کے بتایا کہ یہ جو تم شعبدہ بازیاں دکھا رہے ہو اور یہ جو تم مناظرے اور مجادلے کر رہے ہو، یہ نبی کا کام نہیں، اور نہ نبی ایسے کام کرتا ہے۔ یہ نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنا نبی کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ تو نبی نہیں ہے۔ اس کا مقابلہ کیا آپ نے لاہور میں جا کر، اگرچہ وہ سامنے نہیں آیا، اور پھر بعد میں اسی قوم کو 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت جو ہے وہ قرار دیا۔ تو یہ لوگ اب بھی فتنوں میں لگے ہیں، اور یہ یہودیوں کے ساتھ ہی ہیں۔ جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ قیامت کی علامت ہے یہودیوں کا جمع ہو جانا، اسی طریقے سے یہ یہودیوں کے ساتھ جا کر مل چکے ہیں، اور یہ اس لمحے اسلام کے خلاف اور انسانیت کے خلاف یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید جو جن زلزلوں کی بات کر رہا ہے وہ کون سے؟ وہ قیامت کے ہوں گے، وہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ اس وقت فیصل قریشی صاحب کوئی صاحب ایمان باقی نہیں ہوگا، یہ قیامت کافروں پر آئے گی۔ قیامت سے قبل اللہ رب العالمین جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ اٹھا لے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کا یہ جو غضب ہے یہ کسی صاحب ایمان پر نہیں ہوگا، بلکہ صاحب ایمان اٹھا لیے جائیں گے اور سارے غیر مسلم رہ جائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین جو ہے وہ قیامت بپا کرے گا اور کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ لمن الملک اليوم کی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، صرف پروردگار باقی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ افطار چل رہا ہے، یہ پیارے پیارے بچے آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلی دفعہ آج اس سیٹ پہ آئے ہیں؟ نہیں، روز آتے ہیں، یہ سب وہی ہیں۔ ہم نے آج ان کو روک لیا کہ افطار ہمارے ساتھ کر کے جانا، یہ افطار ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ جی آج بڑا امپورٹنٹ سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، کل ہم جمعۃ الوداع پہ ہیں یا شاید اگلا جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع ہوگا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ 3 ڈگری کا چاند ہے، اس حساب سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی نظر نہیں آ سکتا، یعنی جو چاند کی پوزیشن بتائیے۔ تو ہم روایت حلال کمیٹی سے بھی کہیں گے کہ وہ کہیں سے بھی خدا را اتنی واضح صورت، یعنی کہ جو سائنسی تحقیق بتا رہی ہے، ماہر فلکیات بتا رہے ہیں، تو خدا را ان کو بھی چاہیے کہ جھوٹے گواہوں کو اب رد کرنا چاہیے۔ ماہر فلکیات بھی بتا رہی ہے یعنی کہ چاند کا جو سائز ہوگا صرف 3 ڈگری کا چاند نظر آئے گا، جو آپ کے یہاں سائنسی جو تحقیق ہے، یعنی کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی وہ چاند نظر آنا مشکل ہے۔ تو لوگ کیونکہ پریشان ہو رہے ہیں کہ الوداعی جمعہ کل کا منائیں یا اگلا منائیں، تو یہی ہے کہ انشاءاللہ الوداعی جمعہ آگے اگلا ہوگا، اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے۔ اور جو اس وقت ماہر فلکیات بھی کہہ رہے ہیں، تو جو لوگ پریشان ہیں زیادہ کہ پتہ نہیں یار، کل لوگ اہتمام کرتے ہیں نا کہ الوداعی جمعہ اس کو منائیں یا اگلا منائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ ہی الوداعی ہوگا۔ اور اگر اگلا جمعۃ الوداع نہ ہوا تو عید ہو گئی تو؟ ہاں وہ تو چاند آنے پہ ہے، میں تو اس وقت ماہر فلکیات بتا رہا ہوں جو ظاہری علوم ہے، جو ظاہری علوم۔ پھر احتیاط کیا ہے؟ یہ اصل میں ماہر فلکیات الگ ہے، شریعت کا حکم الگ ہے۔ سوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، اس میں اتنی ویریشن ہوتی ہے نا کہ 1 گھنٹہ پہلے بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ سیریسلی؟ صحیح بات۔ وہ تو شرعی جو علماء کا طریقہ۔ اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کل جمعۃ الوداع منا لیں اور کیا کوئی الگ سے نئی کوئی چیز ہے؟ جمعہ جمعہ ہی ہوتا ہے، ہم اس کو الوداع کہہ دیتے ہیں، اس حساب سے مبارکباد دیتے ہیں، اس حساب سے لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ دعائیں کل بھی کریں، اگلے جمعے کو بھی کریں، کل مل جاتا ہے تو کل کریں۔ اچھا مجھے اس کا بھی جواب دیں، یہ کیوں اتنا ایک عام بات ہے کہ جی 2 خطبے نہیں ہونے چاہیے، وہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس پہ بھاری ہو جاتا ہے؟ کوئی ایسی چیز کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ وہ اس لیے، اچھا وہ اس لیے بھاری ہو جاتا ہے کہ ان کو 2 دفعہ مسجد جانا پڑے گا۔ ان کو 2 دفعہ مسجد جانا پڑتا ہے۔ زبردست زبردست، یہاں تو پوری قوم کا سر بھاری ہوا پڑا ہے، ساری قوم کا سر قرضے میں علامات پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن
6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।